अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2020 से लेकर अब 2024 आ चुका है और इन 4 सालों में पाकिस्तान के जितने भी बड़े-बड़े लेजेंड्स थे, जितने भी बड़े-बड़े सिंगर्स थे, एंकर्स थे, एक्टर्स थे, वो इस दुनिया से, इस दायरे फ़ानी से कूच कर गए। यानी कि हमारे वो तमाम एक्टर्स जो पीटीवी के ज़माने से थे और वो एक्टर्स जिनके ऊपर फ़ख्र किया करता था पाकिस्तान, वो एक्टर्स जिन्होंने अपनी फ़न की वजह से पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया था, वो एक्टर्स जिनके बारे में लोग कहते थे कि वाक़ई फ़न क्या होता है, आवाज़ की पिच क्या होती है, शायद अब ये जो आज का एरा है, ये कभी ना तो वैसी आवाज़ पैदा कर सकेगा, ना वैसी डायलॉग डिलीवरी की जो स्किल है वो अपने अंदर पैदा कर सकेगा और ना ही वैसा कभी बन सकेगा। उन्हीं बहुत सारे मशहूर लेजेंड्स में एक हमारे लेजेंड थे तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो अपनी आवाज़ की वजह से, अपनी डायलॉग डिलीवरी की वजह से और अपनी अदाकारी की वजह से एक ख़ास शोहरत रखते थे, क्योंकि उन जैसा कोई था ही नहीं। आप ये समझ लीजिए कि अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन अपनी आवाज़ की वजह से इतने बड़े सुपरस्टार बने थे, तो यहाँ पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर तलत हुसैन का ये तुर्रा इम्तियाज़ था कि वो इस तरह से बोलते थे। आप ये देखिए कि ये वो तमाम लोग थे, उनकी डेथ हो गई है आज, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये वो तमाम लोग थे जिनके बारे में आप लोग जानते हैं कि जब ये रेडियो पे जाके अपना प्रोग्राम प्रेज़ेंट किया करते थे या रेडियो पर जाकर बोला करते थे, तो उनकी आवाज़ की कशिश की वजह से लोग जो हैं वो चेहरा देखे बगैर पहचान जाते थे। हर इंसान की अपनी एक पहचान होती थी। आप देखिए पिछले दिनों जो नीलाम घर होस्ट किया करते थे तारिक साहब, उनकी भी डेथ हो गई। और कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं, कव्वी खान एक ऐसे एक्टर थे कि जिनकी मैं खुद बज़ाते खुद बहुत बड़ी फ़ैन थी, क्योंकि वो सिर्फ़ एक अच्छे अदाकार नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। वो बहुत नेक इंसान थे। ऐसे लोगों की ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान में शदीद कमी हो गई है। अभी मैं देख रही थी कल के वो चाहत फ़तेह अली खां जैसे लोगों को 18-18 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल गए हैं। यानी अब कचरा, गंद, बला और फ़ज़ूल किस्म की चीज़ें जो हैं उनको वायरल किया जा रहा है। लेकिन ये वो लोग थे जो वाक़ई फ़न की मेराज पे थे। ये वाक़ई वो लोग थे जो जानते थे कि काम क्या होता है और काम की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। बहरहाल आज का जो वीडियो है वो मुकम्मल एक बायोग्राफी है। तलत हुसैन साहब के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि वो एक बहुत सीनियर अदाकार थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में आपको बताऊंगी जो शायद इससे पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए जनाब, मैं शुरू करती हूँ। आज मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि बहुत कम लोग जानते होंगे कि तलत हुसैन जो है वो कहाँ पैदा हुए थे और किस सन में पैदा हुए थे। तो मैं आपको बता दूं कि तलत हुसैन जो है वो सन 1940 में पैदा हुए थे। उस वक्त अभी पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था। भारत और पाकिस्तान एक ही मुल्क हुआ करते थे, इसलिए भारत का एक शहर है दिल्ली, जिसको आजकल दिल्ली कहा जाता है, दिल्ली में वो पैदा हुए थे। तलत हुसैन की जो इस वक्त उम्र थी, जो जब वो दारे फ़ानी से कूच कर गए हैं, दुनिया से चले गए हैं, उनकी उम्र 80 साल से ज़ायद थी। उन्होंने, आप लोग जानते हैं कि फ़नून लतीफ़ा को निस्फ़ सदी से ज़्यादा का वक़्त दिया है, यानी कि जितनी उनकी उम्र थी उससे भी यानी अभी वो अपनी बहुत टीन एज में थे जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। अपनी निस्फ़ उम्र से भी ज़ायद का काम जो है उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए किया और आज वो इस हम में मौजूद नहीं है। उन्होंने अपनी उम्र का जो बेशतर हिस्सा है वो अदाकारी के लिए जो है वो अपना डेडिकेट किया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो सदाकारी भी करते थे। आर्ट और फ़न को उन्होंने अपना बहुत ज़्यादा टाइम दिया। बहुत ही अज़ीम किस्म के इंसान थे। आजकल ज़रा सा किसी को काम आता हो तो वो दूसरों का जीना हराम कर देता है, ताने देता है, बहुत सारी बातें सुनाता है। तलत हुसैन एक बहुत ही मंझे हुए अदाकार तो थे ही, वो एक बहुत ही अच्छे और नेक इंसान भी थे। तलत हुसैन के बारे में आपको बता दूं कि 1970 से पहले कम उम्री में ही उन्होंने अदाकारी जो है उसका आगाज़ कर दिया था। यानी कि 1970 से ही उन्होंने अपना बाकायदा करियर का आगाज़ किया था। लेकिन उनको जो शोहरत मिली थी वो 1970 के बाद मिलना शुरू हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि उस वक्त पीटीवी का दौर था और पीटीवी के दौर में जो है वो इक्का दुक्का बस यही एक चैनल होता था, सरकारी टेलीविज़न होता था। और यहाँ पर जो पीटीवी को आज कुछ समझते नहीं है ना, उस दौर में पीटीवी के अंदर एंट्री करना, पीटीवी के अंदर दाखिला करना ही बहुत मुश्किल काम होता था। ये जितने भी लोगों ने अपने नाम बनाया ना, इन्होंने कई कई साल पीटीवी के बाहर खड़े होकर इंतज़ार किया, लाइनों में लगे हैं, ऑडिशंस दिए हैं, तैयारियां की हैं और उसके बाद जाकर कहीं एक ड्रामा बनता था। ये आजकल की तरह नहीं है कि बस एक ड्रामे के शूट पे गए और आपको ये भी नहीं पता कि आपकी लाइंस क्या हैं। ये वो लोग हैं जो एक एक महीना पहले रिहर्सल्स करना शुरू करते थे। अदाकारी में जब अभी उन्होंने कदम नहीं रखा था तो उससे चंद साल पहले ही
طلعت حسین جو ہے وہ اداکاری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لنڈن گئے تھے. کیا آپ لوگ جانتے ہیں آج کل کے ہمارے جو اداکار ہیں وہ کتنے اداکار ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پہ کسی انسٹیٹیوٹ سے جا کر اداکاری سیکھی ہے یا جا کر انہوں نے کام سیکھا ہے. لیکن اگر ہم طلعت حسین کی بات کریں تو وہ لنڈن گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے اسٹیج اینڈ تھیٹر کے لیے جو ہے کام کرنے سمیت نشریاتی اداروں کے ساتھ کام بھی کیا تھا. آپ اندازہ یہ کیجئے کہ اگر ہمارے کسی اداکار کو یہاں سے کام ملنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح بھاگ بھاگ کے باہر کے اسائنمنٹس کرتا ہے. لیکن طلعت حسین کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ پاکستان میں ایکٹنگ کرنے کے لیے لنڈن جا کے ٹریننگ لے کر آئے تھے اور پھر واپس پاکستان آئے تھے. انہوں نے جا کے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بالی ووڈ میں کام کروں گا یا میں ہالی ووڈ میں کام کروں گا. انہوں نے اپنی انڈسٹری کو اپنی پوری زندگی دی تھی. اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ابھی تھوڑے دن پہلے ابرار الحق نے کہا کہ ان کو کیٹرینہ کیف کے ساتھ ایک فلم آفر ہوئی تھی اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, وہ سچ کہہ رہے تھے. لیکن لوگوں نے ان کو اتنا ٹرول کیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس لیے کہ اپنے اداکاروں کو ویلیو نہیں دیتے, باہر کے اداکاروں کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے. کیٹرینہ کیف کیا ہے؟ صرف یہ کہ سلمان خان نے ان کو انڈسٹری میں متعارف کروایا. صرف کیٹرینہ کیف کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ سلمان خان کی گرل فرینڈ ہے, ایک ایسی ایکٹریس جس کو اردو بولنا نہیں آتی, جس کو اتنے سال ہو گئے انڈسٹری میں آج تک اس کو اردو لہجہ اپنانا نہیں آیا, ہندی جس کو وہ بولتے ہیں اس میں اس کو ڈائلاگ بولنا نہیں آتا. اور ہمارے وہ لوگ جو پاکستان میں اتنے مشہور ہیں, اگر وہ کہہ دیں کہ ہمیں کیٹرینہ کے ساتھ آفر آئی ہے اور ہم نے ٹھکرا دی ہے تو لوگ ان کو ٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہمارے لوگوں کی مینٹالٹی بن چکی ہے. یہاں تک کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ابرار الحق نے بھی یہ بات کی تھی کہ ان کو بھی ایک آفر آئی, انہوں نے ٹھکرا دی, تو ابرار الحق کو بھی بہت زیادہ ٹرول کیا گیا. ابرار الحق کے علاوہ یہ جو دوسرا اداکار ہیں جی عمران عباس, انہوں نے یہ بات کی, ان کو بھی بہت زیادہ ٹرول کیا گیا. بہرحال طلعت حسین جو ہیں لنڈن سے واپسی کے بعد انہوں نے ایک بار پھر اداکاری کا آغاز کیا. انہوں نے گزشتہ 5 دہائیوں میں یعنی پچھلے 50 سال میں پی ٹی وی کے درجنوں ڈراماز کے اندر جو ہے انہوں نے کام کیا. انہوں نے بہت ساری فلمز کے اندر بھی کام کیا اور اس کے علاوہ انہوں نے اسٹیج اینڈ تھیٹر کے لیے بھی کام کیا. اب اس کو یہ مت سمجھ لیجئے گا کہ شاید وہ والا تھیٹر جو آج کل کا سستا تھیٹر ہے جہاں پر سستی جگتیں لگائی جاتی ہیں, ایسا ہرگز نہیں تھا. اس وقت تھیٹر میں کام کرنا ایک بہت فخر کی بات سمجھی جاتی تھی کیونکہ اسٹیج کے اوپر لائیو پرفارمنس ہوتی تھی, وہاں پر ری ٹیک نہیں ہوتا تھا, وہاں پر آپ نے آڈینس کی کلیپ لینی ہوتی تھی اور آڈینس کی کلیپ ہی اس بات کا فیصلہ کر دیتی تھی کہ اداکار نے کس طرح کی اداکاری کی ہے. یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ طلعت حسین کے بہت سارے مشہور ڈراماز میں جو ان کے مقبول ڈراماز تھے جنہوں نے ان کا ایک سحر قائم کیا تھا, اس میں ان کا ایک ڈرامہ تھا ہوائیں, اس کے علاوہ ایک ڈرامہ تھا کشکول, اس کے بعد ایک ڈرامہ تھا طارق بن زیاد, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ڈراماز ہیں جن میں انہوں نے بہت زیادہ اپنی اداکاری کی صلاحیتیں جو ہیں وہ دکھائی تھیں. انہوں نے اسٹیج کے اوپر اپنی صلاحیتوں کے بظاہر دکھائے تھے اور فن صداکاری میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ صداکاری بھی وہ کرتے تھے, اس میں اپنی آواز کا جادو جگاتے تھے. اصل میں ان کا خاصہ ہی یہ تھا کہ وہ جو ہے بہت زیادہ ان کی آواز جو تھی نا اس میں ایک بیس تھی, بالکل ویسی جیسے امیتابھ بچن کی آواز میں ایک بیس تھی. اور آج کل کے اداکاروں میں آپ دیکھ لیجئے اس ایرا کے جتنے ایکٹرز آئے ہیں کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ کسی نے اپنی لکس کے علاوہ اپنی آواز کے اوپر کام کیا ہوگا. طلعت حسین کو پرائڈ آف پرفارمنس کا ایوارڈ بھی دیا گیا اور سال 2021 میں ان کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. طلعت حسین جو ہیں ان کی عمر 80 سال سے زائد ہو چکی تھی, جس کی وجہ سے وہ طویل العمری کی وجہ سے جو ہے وہ دیگر طبی پیچیدگیوں کا شکار ہو چکے تھے اور کچھ عرصے سے وہ اسکرین سے دور تھے. ان کے جو فینس تھے وہ بہت زیادہ چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ اسکرین کے اوپر جو ہے وہ واپسی کریں, لیکن وہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہو سکا. آپ کو یہاں پر بتا دوں ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ ہوا ہے کراچی میں, اور آپ کو بتا دوں کہ کراچی کے نجی اسپتال میں وہ کافی عرصے سے زیر علاج تھے, کافی بیمار تھے. ان کو پھیپھڑوں کا بھی مسئلہ جو ہے اس کا بھی عارضہ لاحق تھا. طلعت حسین کی اگر ہم فیملی کی بات کریں تو یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ ان کی فیملی میں کون کون لوگ شامل تھے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے 100 گواران میں ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا شامل ہیں. آپ کو بتا دوں کہ ان کے جو ڈیتھ ہوئی ہے اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے اظہار تعزیت کیا ہے. قائم مقام صدر جو ہمارے یوسف رضا گیلانی ہیں انہوں نے اتوار کو معروف جو فنکار ہیں طلعت حسین ان کے انتقال کے اوپر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے دعا کی کہ مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اور میری بھی آپ لوگوں سے دعا ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعائے فاتحہ ضرور پڑھ دیں اور پڑھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں. اگر آپ ڈن لکھیں گے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ آپ نے ان کے لیے فاتحہ پڑھی ہے, اور یہ بہت ضروری ہے, یہ ہمارے اوپر قرض ہے. جس شخص نے پوری زندگی اپنی پاکستان کو دی اور پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دی اور اتنے اچھے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری, ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم ان کے لیے دعائے فاتحہ پڑھیں کیونکہ وہ بھی ہماری فیملی کا ایک حصہ تھے. اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو
سٹنگ پرائم منسٹر ہیں اس وقت شہباز شریف صاحب، انہوں نے اداکار کے حوالے سے ان کی وفات کے حوالے سے گہرے دکھ اور افسوس کا اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے بلندی درجات کرے۔ طلعت حسین کے لواحقین سے انہوں نے اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ طلعت حسین جو ہیں وہ ہمارے لیجنڈ اداکار تھے، ان کی ڈائلاگ ڈیلیوری کا ایک زمانہ مترف تھا۔ انہوں نے کہا کہ طلعت حسین نے جاندار اداکاری سے ڈراماز اور فلمز کے شائقین کے دلوں میں اپنی ایک جگہ بنائی تھی۔ طلعت حسین کی وفات سے جو خلا پیدا ہوا ہے کبھی اسے پر نہیں کیا جا سکے گا۔ ٹی وی، تھیٹر، فلم اور ریڈیو کے لیے طلعت حسین کی خدمات ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں وفاقی محسن نقوی، انہوں نے اداکار کے حوالے سے جو ہے ان کی وفات کے حوالے سے انتقال کے اوپر دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک ورسٹائل فنکار تھے۔ طلعت حسین کے یادگار ڈراماز جو ہیں اس میں پرستار اس کو آج بھی نہیں بھولے ہیں، کیونکہ کتنی دہائیاں پہلے انہوں نے یہ سارا کام کیا تھا۔ طلعت حسین کے یادگار ڈراماز جو ہیں انہیں آج تک لوگ نہیں بھول پا رہے ہیں، ان کی اداکاری کو نہیں بھول پا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری جو سی ایم پنجاب ہیں یعنی کہ مریم نواز، انہوں نے نامور اداکار طلعت حسین کے انتقال کے اوپر افسوس کرتے ہوئے کہا کہ طلعت حسین کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار بھی انہوں نے کیا اور کہا کہ ان کی فنی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ 3 فروری کو سینئر اداکار جو ہیں طلعت حسین، ان کی صاحبزادی ہیں جن کا نام ہے اداکارہ تزین حسین۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو پتہ تھا کہ وہ ان کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد کی طبیعت جو ہے وہ اب بہتر ہونے لگی ہے اور ان کے والد پہلے سے زیادہ بہتری محسوس کر رہے ہیں۔ 30 جنوری کو اداکار فیصل قریشی اور ان کی اہلیہ ثنا قریشی نے بھی اس چیز کی تصدیق کی تھی کہ سینئر اداکار جو ہیں وہ ڈیمنشیا کا شکار ہیں، یہ ایک خاص بیماری ہوتی ہے۔ 26 جنوری کو اداکار جو طلعت حسین ہیں وہ زائد العمری سمیت دیگر پیچیدگیوں کے باعث جو ہیں وہ شدید علیل ہو گئے تھے اور ان کے پھیپھڑوں کے اندر بھی جو ہے مسائل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت جو ہے وہ انتہائی بگڑ چکی تھی اور اس کے بعد جو ہے ان کو اسپتال داخل کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب فائنلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ اور ان کی جو تدفین ہے وہ اب جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں تب تک ہو چکی ہوگی یا کچھ ہی گھنٹوں کے اندر اندر ان کی تدفین کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ایسے عظیم انسان اور عظیم فنکار یہ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جو صرف اپنی اداکاری پہ توجہ نہیں دیتے تھے بلکہ اپنی صداکاری، اپنی آواز اور اس کے علاوہ اپنے کیریکٹر کے اوپر بھی توجہ دیا کرتے تھے۔ شاید ہی پاکستان کے اندر اب کبھی ایسا اداکار دیکھنے کو ملے، شاید ہی کبھی اب پاکستان میں اس طرح کا فنکار دیکھنے کو ملے۔ بہرحال آپ لوگوں کی طلعت حسین کے ساتھ کیا یادیں جڑی ہوئی ہیں؟ آپ کو ان کا کون سا کام یاد ہے؟ آپ ان کے کس ڈرامے کے مترف ہیں؟ کیا کبھی آپ نے ان کی کوئی لائیو پرفارمنس یا کوئی تھیٹر پرفارمنس دیکھی ہے؟ اگر دیکھی ہے تو ضرور کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، اور ایک مرتبہ ان کے لیے دعائے فاتحہ پڑھ کے کامنٹ سیکشن میں ڈن ضرور لکھ دیجیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ اور یہ بھی بتائیے گا کہ طلعت حسین کے بارے میں جو کچھ میں نے آپ کو بتایا اس میں کتنی چیزیں آپ ان کے بارے میں جانتے تھے اور کتنی چیزیں نہیں جانتے تھے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ مزید آپ ان کے بارے میں اور کیا جاننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مزید ان کے بارے میں کچھ اور جاننا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر میں الگ سے ایک ویڈیو بنا دوں گی۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔